बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, हमारे प्यारे मुल्क में आज तमाम दिन भर टेलीविजन चैनल्स पर एक तल्ख हकीकत के तौर पर एक मसख शुदा चेहरा आपको नजर आया। जी हां नाजरीन, हम बात कर रहे हैं फाखरा यूनिस का चेहरा जब दिखाया गया, जो कि वो खातून थी, इंसाफ की तलबगार रही और पिछले 10-11 साल से उसको जब इंसाफ नहीं मिला तो बिलाखिर उसने खुदकुशी जैसा एक इंतहाई कदम उठाया। इंसाफ की मतलाशी फाखरा जब उसको इंसाफ नहीं मिला इस मुआशरे से, क्योंकि उसका मद्दे मुकाबिल उसका मुखालिफ बहुत ही ताकतवर था। और यही हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जहां इंसाफ बमुश्किल ही किसी आम इंसान को मिलता है। दूसरी जानिब हम आम आवाम का जिक्र करते हैं तो गर्मियां अभी आई नहीं, अभी इब्तदा है। तो आज ही बड़े शहरों में हमें 22-22 घंटे से लोड शेडिंग से तंग आवाम सड़कों पर नजर आए, और साथ 22 घंटे की लोड शेडिंग के साथ साथ उनको एक बिल का तोहफा भी दे दिया जाता है कि जी ये आपका बिल है, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं। तीसरी जानिब अगर हम मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो इस चीज पर आज बहुत खुश हैं कि हुकूमत ने 4 साल पूरे कर लिए। उनकी हुकूमत, उनके इत्तेहादी 4 साल आग के दरिया अबूर कर कर आगे निकल गए। जब आज ही के दिन उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपको गिला किसी से है, तो जो बदले के तौर पे वो ये जवाब देते हैं कि उन्हें मियां नवाज शरीफ साहब से गिला है कि उन्होंने आज 4 साल पूरे होने पर उनको मुबारकबाद नहीं दी। लगता कुछ ऐसे ही है कि इनके नज़दीक तरजीहात कुछ बहुत ही मुख्तलिफ हैं। हम जिक्र कर रहे हैं, अपोजिशन का जिक्र करते हैं, जो बहुत ज़्यादा बुलंद-बांग दावे भी करते हैं। कभी ड्राइंग रूम में कुछ और बात करते हैं, चौकों पे खड़े होकर उल्टा लटकाने की बात करते हैं, और कभी किसी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे देते हैं। लेकिन जब मौका आता है तो कहा जाता है कि सिस्टम उनको याद आ जाता है, और कहा जाता है कि सिस्टम और वसी तय कौमी मुफाद को बचाने के लिए वो इस हुकूमत का साथ देंगे। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जिसे कल भी हमने जिक्र किया। हुकूमत के 4 साल पूरे होने पर अवाम ने क्या खोया और क्या पाया, और क्या वाकई ही वज़ीर आज़म सिर्फ इस पर जश्न मना रहे हैं और आम आवाम से कहा जा रहा है कि वो इनको अवाम बेसब्रे क्यों हो रहे हैं और उनको इस 4 साल डेमोक्रेसी का फल मिला या नहीं मिला। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे एनालिस्ट के साथ, और उनसे भी पूछेंगे उनकी नज़र में हुकूमत ने 4 साल पूरे किए तो आम पाकिस्तान के शहरियों को क्या मिला। इस पे बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात होगी 4 साल दौरे हुक्मरानी के हवाले से, और आम शहरियों को इंसाफ मिला, रोटी पानी बिजली गैस क्या बेसिक ज़रूरियात जो थी वो उनकी पूरी हुई या नहीं हुई। हमें डिस्कशन में हमारे साथ शरीक होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार, एक्सप्रेस ग्रुप से आपका ताल्लुक है। हसन निसाब साहब तजियाकार हैं, जंग ग्रुप से आपका ताल्लुक है। हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार, जंग ग्रुप के लिए कॉलम भी लिखते हैं। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर शाहिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आपकी नज़र में 4 साल, गिलानी साहब के 4 साल अच्छे रहे, बुरे रहे, अवाम को क्या मिला? आसमा, आज सारा दिन कल शाम से कौम टीवी चैनल्स पे अखबारात में देख रही है उस बच्ची की कहानी, फाखरा, जिसके ऊपर तेजाब फेंका था 12 साल पहले, और उसके बाद वो सिसकती रही, वो बाहर चली गई, इधर उधर भागती रही, इंसाफ मांगती रही, रोती रही, और आखिर में फिर उसने खुदकुशी कर ली। और जो शख्स जिम्मेदार था वो पाकिस्तान में आज भी दंदनाता फिर रहा है और टीवी चैनल्स पे आके अपनी वजाहतें कर रहा है और तारीफें बयान कर रहा है अपनी। ये पूरी पाकिस्तानी कौम भी उस बच्ची की तरह, फाखरा की तरह है इस वक्त, जिस पे आप सुबह शाम तेजाब फेंकते हैं, और उसके बाद वो जो कौम है, पूरी कौम, वो फाखरा की सूरत इधर भागती है, उधर भागती है, चीखती है, चिल्लाती है। और जो तेजाब फेंकने वाली शख्सियात हैं उनमें से कोई कोरिया पहुंचा हुआ है, कोई किसी और मुल्क का दौरा कर रहा है, कोई यूरोप में घूम रहा है, और वो वजाहतें कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं, उनकी सेहत पे किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ रहा। और आप ये देखें कि आज आप ये शो कर रही हैं, कल आप अपना दूसरा शो करेंगी, तो आज से लेके कल तक 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ रुपया इसका नुकसान हो चुका होगा। गिलानी साहब जो 4 साल पहले आए थे तो 47 मिलियन लोग खते गुर्बत से नीचे थे। आज 72 मिलियन लोग गरीब हैं। 72 मिलियन, ये उनकी कारकर्दगी, ये फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। हर बच्चा जो पैदा हो रहा है वो 61,000 रुपए का कर्जा लेके अपने सर पे पैदा हो रहा है। और यहां पे आप देखें, रेल पेल है, कोई फिक्र नहीं, कोई जमहूरियत का हुस्न करार दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई गालियां दे रहा है। टीवी पे आके आप बहस करें, लोगों को बताएं। सड़कों पे बच्चे निकल आए हैं, 16-16, 20-20 घंटे बिजली नहीं है, गर्मियां शुरू नहीं हुई,
اور یہ کہہ رہے ہیں اس کو مبارکباد اس نے نہیں دی, وہاں کوئی نیٹو کے لیے اجلاس ہو رہا ہے, کوئی پتہ نہیں 18ویں 23ویں 25ویں ترمیم. تو خدا جانے اس ملک میں نہیں جانتا کہ یہ ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہو گئی ہے ان 4 سالوں میں. یہ اس کو پولیٹیکل سائنٹسٹ کیا اس کو لقب عطا کریں گے؟ حسن نثار صاحب بہتر بتائیں گے, ہارون رشید صاحب. میں تو اس کو ڈس فنکشنل اسٹیٹ سمجھ رہا ہوں. صبح یعنی آپ دیکھیں نا, کل صبح ایک میمو کمیشن میں 3 چیف جسٹس حضرات آ رہے ہیں ہائی کورٹس کے, اور جس کو آنا ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں, کانی صاحب آ ہی نہیں رہے, چیف جسٹس ان کو خطرہ دکھائی دے رہا اچھا نہیں وہ آ نہیں رہے. اچھا وزیر اعظم جی کا کیس لگا ہوا ہے صبح, وہ ادھر اوباما سے مل رہے ہیں, پتہ چلا ہاتھ ملاتے ملاتے پیچھے ڈسکوالیفائی ہو گئے, اوباما ہاتھ پیچھے کر لے گا. یعنی عجیب و غریب, یعنی ملک اس طرح میں نے دنیا کا کوئی ملک چلتے نہیں دیکھا جیسے پاکستان ہے. غیر یقینی کی صورتحال ہے. حسن نثار صاحب, فاخرہ یونس کا مسخ شدہ چہرہ ایک تلخ حقیقت ہمارے معاشرے کی, اور کیونکہ جو اس کے مد مقابل اس کا مخالف بہت طاقتور ہے. یہ پاکستان کی ایک ریل آپ سٹوری کہہ سکتے ہیں, یہ حقیقت ہے ہمارے پاکستانی معاشرے کی. لیکن عام عوام اگر ہم اس کو 4 سال گورنمنٹ کے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, ان کے لیے 4 سالوں میں کیا ہوا, لوگوں کو انصاف ملا یا نہیں ملا, آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ دیکھیں آسما, میرے نزدیک تو جو ہوا بہت ہی اچھا ہوا, بہت ہی کمال کا ہوا. جو ہو رہا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی بہت اچھا ہے. چلیں ٹھیک, بہت ہی اچھا ہوگا. اس کی وجہ ہے, دیکھیں جو دانش کی آخری انتہا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھ پہ مولوی ہونے کا شبہ نہ پڑ جائے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں تو بہت گناہگار نان مولوی آدمی ہوں, اور میں کسی اور اگر مذہب میں بھی پیدا ہوا ہوتا تو میرے رول ماڈل صرف نبی کریم ہوتے ہیں. فرمان ہے سیدھا تھا کہ جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. اب فاخرہ شروع ہے. میں ابھی اپنے پروگرام میں میرے مطابق میں بھی کہہ کے آیا ہوں, 6:30 بجے وہ چلتا ہے کہ یہ جب تک عوام اس نظام کو تیزاب میں غسل نہیں دیتے, اس نظام کے ساتھ وہ کرو جو فاخرہ کے ساتھ بلال کھر نے کیا. نہیں تو جوتے کھاؤ. یہ جو خط غربت ہے اور یہ مظلومیت ہے, انصاف نہیں ملتا. وہ بچی بھی یہ لکھ کے گئی ہے خط, انصاف نہیں ملا اور نہ ملنے کی امید ہے. انصاف ہے نہیں اور نہ ملنے کی امید ہے. میں اس کے ساتھ ہوں, مرحومہ کے ساتھ, اور وہ ٹھیک کہہ کے گئی بیچاری. یہ ہیں ڈھکوسلے سارے جو اس ملک میں چل رہے ہیں اور ہر طرف سے. اصل بات یہ ہے پلیز جو سمجھنے کی ہے, میں اور آپ اور ہارون رشید اور شاہد مسعود ہم ان جرائم میں شامل ہیں. ہم عوام کو خام خواہ گلوریفائی کرتے ہیں, ان کو ایگزانریٹ کرتے ہیں. یہ ان کا کیا دھرا ہے. جو چینی کے توڑے ڈبے, بیٹا پٹواری بھرتی ہو جائے گا, مجھے فلانا نالی کا ٹھیکہ مل جائے گا, جو ان چیزوں کے عوض اپنا مستقبل اور اپنے بچے بیچ دیتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. دوسرا یہ میں ایک اور یہ فلسافیکل سی سائیڈ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس بات کو بہرحال آپ اس کی داد دیں کہ پہلی بار ایک حکومت اپنی ٹرم پوری کرنی جا رہی ہے. ہاں وہ کرنے جا رہی ہے, وہ میری کاسٹ پہ کر رہے ہیں, بالکل وہ ہارون کی کاسٹ پہ کر رہے ہیں, وہ شاید مسعود کی آپ کی کاسٹ پہ کر رہے ہیں, لیکن کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے خوشخبری ہے جن کو بہت جمہوریت کا بخار چڑھا ہوا ہے. مجھے کل پرسوں کو بچے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ میڈیا اور عدلیہ, میں نے کہا عدلیہ آزاد کرائی فوج نے. جھوٹ بول رہے ہو تم اپنے ساتھ, سب لوگ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, منافق ہیں. فوج ایک ٹیلی فون کال عدلیہ بحال ہو گئی, کرنے والوں نے کرا دی. اسی طرح میڈیا کی بات کر رہے ہیں. یہ میڈیا جس پہ آپ بیٹھی ہیں, میں بیٹھا ہوں اور باقی میرے دوست, یہ ایک ڈکٹیٹر کی عطا ہے. نواز شریف ہوتا کبھی نہ کرتا, آصف زرداری ہوتا کبھی نہ کرتا. یہ پرویز مشرف جیسا ہی ایک آدمی تھا جس نے کہا ٹھیک ہے بلینک چیک دے دو, کھول دو. اور کہا گیا اس آدمی کو کہ یہ برباد کر دے گا, تو اس نے کہا بھلے ہو جاؤں میں برباد, لیکن یہ اس ملک کو زبان دے دی جائے. صحیح. لیکن چونکہ ہم چیزوں کو عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں, یا بالکل ہی کسی کو ویلن بنا دیتے ہیں, یا بالکل ہی کسی کو پیغمبر بنا دیتے ہیں. یہ رویہ غلط ہے.
और इन रवैयों को। जिनको जमहूरियत का बहुत मरोड़ उठता है ना, उनके लिए तो बड़ी उनके लिए कुछ खबरी है ना, वो जश्न भी सर आज मना बर्बाद रहे हुई, अवाम बर्बाद हुए, मुल्क का क्या हुआ, उसको गोली मारे आप। वो तो सर उसको तो किसी ने माशाल्लाह, देखना एक जमहूरी हुकूमत पहली बार 4 साल 5वां खिताब फरमाया। ठीक, और आपको एक इत्तला दे दूं मैं आज, जी जी, अगली बार भी 5वां खिताब आसिफ जरदारी साहब ही करेंगे, मार्क माय वर्ड्स। जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके अल्फाज को नोट कर लिया। हारून रशीद साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, 5 साल भी कहा जा रहा है गवर्नमेंट पूरे करेगी, 5वां खिताब भी होगा, हसन निसार साहब का ये कहना है। लेकिन आज जब 4 साल पूरे हो गए, हुकूमत जश्न मना रही सिर्फ 4 साल पे, आम लोगों की तरफ जब देखते हैं आप, या अवाम की तरफ आप देखते हैं, तो फिर उनको क्या मिला? उनको इस जमहूरियत ने उनके क्या पेट भरे, या ये सिस्टम जब चलता रहा तो क्या आम आदमी की तर्ज जिंदगी में या उसकी बेसिक जो जरूरियात है उसमें कुछ इजाफा हुआ, ये कमी हुई या नहीं हुई? देखिए, गुजारिश ये है कि सच काफी नहीं होता, पूरा सच बोलना चाहिए। यानी कुछ हम झिझक जाते हैं, कुछ हमारा इल्म नहीं होता, हम फेस नहीं करना चाहते। ये एक स्टेप फॉरवर्ड तो है तकलीफ दे, लेकिन मैं एक बात से तो हसन साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि इन्होंने बर्बाद किया, और उससे भी इत्तेफाक करता हूँ कि ये नहीं मीडिया को आजादी दे सकते थे। सही। एक ओवर कॉन्फिडेंट आदमी ने ये कहा कि फौज मेरे साथ है, पब्लिक में भी मेरी इस वक्त पोजीशन कोई ज्यादा बुरी नहीं है, इकोनॉमी बेहतर है, और मैं तनकीद बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखता हूँ, इसमें कोई शुबा नहीं। मुशर्रफ में जितनी भी खामियां, वो तनकीद बर्दाश्त करते थे, और जो नहीं बर्दाश्त करता उसका नाम नवाज शरीफ है, जरदारी साहब भी थोड़ी सी बर्दाश्त करते हैं। अब रहा ये कि उन्होंने क्या दिया है, तो इसमें क्या बहस की क्या जरूरत है? हम जानते हैं, फिगर्स भी दे दिए डॉक्टर साहब ने, गुर्बत बड़ी है, महंगाई बड़ी है, बदअमनी बड़ी है। हुकूमत क्या होती है? हुकूमत होती है सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर ठीक करती है। उसका तरीका यह है कि पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया जाए, असर रसूख और सवारिश पुलिस में कम हो जाए। वो टैक्स कलेक्शन बेहतर बनाती है, तो उससे इकोनॉमी बेहतर होती है। लॉ एंड ऑर्डर से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमी बेहतर होती है। उसमें से कोई काम इन्होंने नहीं किया है। ये अपने लिए जिंदा है, हमारे लिए जिंदा नहीं है। 4 साल तो पूरे कर लिए ना। यूसुफ रजा गिलानी, मुझे इजाजत दीजिए, यूसुफ रजा गिलानी एक मुकम्मल पॉलिटिकल एनिमल है। आप उनकी किताब पढ़ें, उसमें वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, अपने खानदान को जस्टिफाई करते हैं, अपनी जहानत और चालाकी का कहानियां सुनाते हैं, और अवाम का उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। जरदारी साहब के भी पूरी कहानी में जब वो तकरीर करते हैं, अवाम कोई फैक्टर नहीं होते। ये जो तब्दीली है 4 साल में, सारी नेगेटिव नहीं है, बहुत सी पॉजिटिव भी है। हुकूमत की सतह पे नेगेटिव है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो जिंदगी मुश्किल में है, गैस थी अब नहीं है, बिजली काफी थी, तकरीबन काफी थी, अब नहीं है। नौकरियां पहले के मुकाबले में कम हो गई हैं। 4 से 5 बिलियन डॉलर सिर्फ बिजली की वजह से नुकसान है जॉब्स। लेकिन अवेयरनेस का जो लेवल है, चाहे ये हादसतन हुआ, एक फौजी डिक्टेटर ने ये मौका दिया, अवेयरनेस का लेवल ये है कि जो बात कोई नहीं कहेगा, और मैं मातूब कहूंगा कि इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह, ज्यादा से ज्यादा चलिए अगले साल के शुरू में इलेक्शन होगा। मैं बिल्कुल हसन साहब से एग्री नहीं करता। हुकूमत तब्दील हो रही है, आप उनके लफ्ज भी लिख लें और मेरे भी लिख लें, दोनों के लफ्ज लिख लेते हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। अगले साल इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम होंगे, और ये एक बड़ी तब्दीली होगी, और हमारी उम्मीदें इमरान खान से नहीं, अल्लाह से वाबस्ता है और इंसानों की बेदारी से वाबस्ता है। जो कुछ उन्होंने अवाम के बारे में कहा वो सही है, लेकिन उन्हें जगाना हम सब की जिम्मेदारी है। हम कसूरवार हैं और हमें अपनी तलाफी करनी चाहिए अपने। तो डॉक्टर शाहिद साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या अगला साल इलेक्शन का है, या इसी साल इलेक्शन होंगे, या फिर इमरान खान? पहले तो एक बात बताऊं, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है हसन निसार साहब और हारून रशीद साहब सीनियर्स हैं, हो सकता है वो इस बात से इत्तेफाक ना करें। ये जो मीडिया पाकिस्तान में आया है, ये 9/11 के बाद ये खित्ता, ये जगह तब्दील हुई। आप देखें, 9/11 से पहले का अल जजीरा और 9/11 के बाद का अल जजीरा, आप उससे पहले के अरब चैनल्स देखें, उसके बाद के देखें, आप अमेरिका के अंदर न्यूज चैनल्स देख लें, उससे पहले के उसके बाद के। तो एक तो इस खित्ते में 9/11 के बाद स्टोरीज इतनी जन्म ले रही थी तालिबान के हवाले से। बाहर का मीडिया, आपको याद होगा, अफगानिस्तान पर अटैक हुआ था, यहाँ मैरीगेट इस्लामाबाद में, सारा दुनिया, पूरी दुनिया यहाँ पहुंची हुई थी, यहाँ से जा रही थी। तो यहाँ एक मीडिया पूरी दुनिया का आ गया था। और मुशर्रफ साहब उस वक्त चूंकि अपनी एक जमहूरियत लेकर आए थे, शौकत अजीज साहब वाली, तो वो जहां दुनिया में जाते थे वो कहते थे कि देखो जो लोग बाहर बैठे हैं, ये मोहतरमा की तरफ, नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा करके कहते थे, देखो मैं उनसे ज्यादा जमहूरी हूं, मैंने तो इनको क्रिटिसाइज करने की इजाजत दे दी, देखो इतने चैनल। तो अपने वो डेमोक्रेटिक पैरामीटर्स बताने के लिए
پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے تھے موبائل اکانومی کی بات ہوتی تھی کہتے تھے موبائل آ گئے ہیں، اتنی موٹر سائیکلیں آ گئی ہیں. اسی طرح وہ یہ کہتے تھے ہمیشہ، میں نے ان کی سپیچز سنی ہیں امریکہ میں اور برٹن میں اور باقی ملکوں میں، جہاں وہ میڈیا کو کوٹ کیا کرتے تھے کہ میں نے اتنی فریڈم آف سپیچ دی ہوئی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ ذمہ دار ہیں. دیکھیں آج پاکستان میں کیا صورتحال ہے، آپ کے 80 ملین ووٹر ہیں، 80 ملین ووٹر، 80 ملین ووٹرز رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 50 ملین ووٹرز ایسے ہیں جو 200 روپیہ ایک دن کا اس سے نیچے کما رہے ہیں. ان کو اس بات میں کوئی 200 روپے سے نیچے 50 ملین. اب آپ مجھے بتائیں 80 میں سے 50 ملین ووٹر اگر آپ کا 200 روپے سے کم دن کا کما رہا ہے تو اس کو کیا اس بات پہ انٹرسٹ ہے کہ فیس بک کیا ہے تو لیپ ٹاپ کیا ہے تو آسما کیا پروگرام کر رہی ہیں اور ڈاکٹر شاہد کیا بک بک کر رہا ہے. اس کی زندگی تو اس میں کھپ گئی، ان مسائل میں کھپ گئی جہاں پہ ان حکمرانوں نے اور ایلیٹ نے، جس میں آپ کے اسٹیبلشمنٹس بھی ہیں، جس میں آپ کے ٹائکونز بھی ہیں، وہ سارے شامل ہیں. تو اس غریب کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو پہلی تیزاب میں نہا رہا ہے صبح شام. وہ تو کوئی پنکچر لگا رہا ہے، کوئی دیکھیں نا کوئی سڑکوں میں نکل کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں. وہ تو پہلے مرے ہوئے ہیں بیچارے. وہ تو ان کو تو جو بس بھیجے گا، جو روٹی کھلائے گا ایک وقت کی، وہ کہے گا اچھا میں تو 200 روپے کماتا تھا، شکر ہے میں نے صبح کی روٹی بھی مجھے مل گئی، شام کی بھی مل گئی، میں بچوں کے لیے لے جاؤں گا. وہ جا کے اس کو ووٹ ڈال دے گا. تو ان کو تو شعور ہی نہیں ہے بیچاروں کو. آپ ان لوگوں کو جو 200 روپیہ بھی نہیں کما رہے، آپ ان سے کیسے ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ تیزاب میں ان کو نہلا دیا جائے اور یہ شعور نہیں ہے؟ وہ تو مر رہے ہیں بیچارے غریب. بالکل. لیکن عام آدمی کو شعور ہے یا نہیں، لیکن جلسوں میں ہم دیکھتے ہیں یہی عوام نکل آتی ہے. کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے جلسوں میں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو یا باقی پارٹیز کی اگر ہم ذکر کرتے ہیں، لوگ جلسوں میں بھرپور شرکت بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے، باقی مہمانوں سے بھی پوچھیں گے جو آج اس وقت پاکستان کے حالات ہیں. 4 سالہ جمہوریت تو چلی، 4 سال پورے کر لیے، تو اس کے ذمہ دار کیا پاکستان کے عوام ہے جن کو بدلے کے طور پہ کچھ نہیں ملا؟ حکمرانوں کی تو جیبیں بھری سو بھری، لیکن پاکستان کے عوام کو کیا ملا؟ اس پہ بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی 4 سالہ جمہوریت کے حوالے سے. کیا اس جمہوریت کے دور میں عوام کے اندر شعور آیا یا نہ آیا؟ حسن نثار صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. حکمرانوں نے 4 سال پورے کر لیے، اپنی جیبیں بھی بھر لی، بہت اچھا سسٹم بھی چلا، جمہوریت چلی. عام آدمی کے حوالے سے بات کریں، کیا شعور بھی آیا عام انسان کو یا نہیں آیا، یا وہ صرف روٹی کمانے کے چکر میں ہی لگا رہا؟ نہیں دیکھیں، شعور ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ تو ہوگا آئندہ الیکشن پہ. میرے پاس تو چونکہ کوئی چڑیا طوطا نہیں ہے جو مجھے کو خبر دیتا ہو. ایک سیدھی سی بات ہے، آنے والے دنوں میں یہ کس طرح بیہیو کریں گے اس سے پتہ چلے گا کہ شعور ان کو نصیب ہوا یا نہیں ہوا. رہ گئے میرے پیارے ڈاکٹر صاحب، میرے بہت ہی لاڈلے. عجیب ہے، آپ نے دونوں بندے ایسے بٹھائے جن کے ساتھ میں اختلاف کی جرت کر ہی نہیں سکتا. ایک میری بارش محبوبہ اور دوسرے ٹھیک ہے گیسو دراز میرے. اب پرابلم انہوں نے میرے کھاتے میں ڈال دیا کہ میں نے یہ کہا. میں نے نہیں کہا. میں نے میرا نہ کوئی قائد ہے نہ لیڈر ہے سوائے ایک کے، نہ کوئی میرا رول ماڈل ہے. ٹھیک ہے، میں جناح صاحب کہتا ہوں، بابا قوم کہہ لیتا ہوں. میں نے کبھی قائد اعظم نہیں کہا ان کو، اس لیے میرا قائد صرف ایک ہی قائد اعظم ہے میرا، وہ ہے میرے آقا کی ذات. ان کا فرمان ہے کہ جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اکانومی کی بات کرتا ہے جو بھی بندہ کرتا ہے. جب حضور تشریف لائے تھے عربوں کی کیا اکانومی تھی؟ اکانومی سیکنڈری ہوتی ہے. جب دشت سے اٹھا تھا چنگیز خان تیموجن، ان کی کیا اکانومی تھی؟ اکانومی فالوز. یہ کوئی کیریکٹر ہو، کوئی عالی شان آدمی ہو، وہ اکٹھا کرے، ایک قوم کو جنم دے، پھر اس کو ایک ٹارگٹ دے. اچھا، یہ میں نے نہیں کہا. یہ جو میرے بھائی کہہ رہے تھے نا ڈاکٹر شاہد مسعود کے، میں نے یہ کہا، میں نے نہیں کہا. میں نے تو آقا کا ایک انہوں نے تو جو کوئی ویسے ہی بات کر دی ہو، میرے لیے وہ حکم کا درجہ رکھتی ہے کہ جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. اور دیکھیں بات سنیں، بہت بھوک ہو تو آدمی کہتا ہے میں گھاس کھا لوں گا، اپنا بیج نہیں کھاؤں گا. بالکل، میں نے فصل اگانی ہے. یہ وہ قوم ہے جو اپنا بیج کھاتی ہے، فصل کا انتظار نہیں کرتی. صبر کر لو. اپنی نسلیں پچھلی 2 4 5 7 10 20 50 برباد کر چکے ہیں، آئندہ بھی کرو گے. کس چکر میں؟ بیٹا پٹواری ہو جائے گا،
ایم این اے یہ مہربانی کر دے گا. ہم کہتے ہیں ہماری زندگی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نو گاڈ بٹ گاڈ، نو گاڈ سے شروع کرتے ہیں ہم. اچھا اللہ ایک ہے، ہمارا توحید پہلا جو ہمارا ہے ستون، ہم تو اس کے ہی منکر ہو گئے. یہ ایم این اے کرے گا، یہ ایم پی اے کرے گا، یہ نواز شریف کرے گا، یہ شیوانی جی کون ہے؟ یہ ہم نے اپنے مددگار ڈھونڈ لیے نا. تو جو نہیں عوام اگر سیدھے ہو کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ چوروں ڈکیتوں کے ٹولے ہیں، ان سے جان چھڑانی ہے، ہم نے ایک نیا بندہ آزمانا ہے. میں کوئی وکالت تو وہ نیا بندہ کون ہوگا؟ عمران خان کی. اس کو بھی اٹھا کے باہر پھینکو. اس کا تو پلس یہ ایک ہے کہ وہ آزمایا نہیں گیا، یا زیادہ سے زیادہ دوسرا یہ کہہ لیں کہ وہ ڈلیور کرنے والا آدمی ہے، اس کا سارا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. باقی چھوڑیں آپ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو آزماؤ نہیں تو 2 سال بعد یہ تو اچھا. اب میں پہلے بھی یہی میں نے آسما آپ سے عرض کیا تھا کہ جن کو بہت شوق ہے نا یہ ایک عجیب و غریب طرح کی کاسمیٹک جمہوریت، یہ نابکار اور فوش جمہوریت، ان کو مبارک ہو. 4 سال پورے ہو گئے ہیں، باقی بھی یہ پورے کریں گے انشاءاللہ. اور اگر عوام نے اپنے باشعور ہونے کا ثبوت نہیں دیا تو انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں یہی زرداری صاحب اگلے 5 خطاب بھی فرمائیں گے. یہ آپ پہلے بھی کہہ چکے. بالکل. اور یہی سوال آپ پھر کریں گی مجھ سے. بالکل. 5-7 سال کے بعد کہ اب یہ مکمل ہو گیا ہے ٹرم، تو پھر میں یہی باتیں کروں گا کہ یہی لوگ ہوں گے، یہی چہرے ہوں گے اور پھر انہیں کو آزمایا جائے. یہی ہوگا. بالکل. قصہ مختصر. تو اس کا مطلب ہے کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں نا؟ پھر اس کا مطلب ہمارے اپنے رویے ہی ایسے نہیں ہے. ایک آپشن آئی ہے نا جی عمران خان، ایک آپشن آئی ہے لوگوں کے پاس. پہلے میں سمجھتا ہوں لوگوں کو وہ قابل معافی تھے، آپشن تھا ہی کوئی نہیں. ایک چور تھا، ایک ڈکیت تھا، ایک کھڈا تھا، ایک کھائی تھی، ایک چھرا تھا، ایک چھری تھی. یہ اس طرح کا معاملہ تھا. اچھا اب آپ 2 چوروں کے درمیان میں سے آپ نے ایک چور کا انتخاب کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ معصوم ہیں. یہ 3rd آپشن موجود ہے، اس کا ریکارڈ موجود ہے، اس کا ماضی موجود ہے، اس کو آزما کے دیکھ لو. پھر دیکھتے ہیں کہ حالات کے خلاف سڑکوں میں نکل آؤ. 2 سال کے بعد اس کو اٹھا کے باہر پھینکو جیسے ان کو پھینکو. اب صحیح ٹھیک. تو ایسے ویری سمپل فارمولا ضمیر کا امتحان ہے. بالکل عوام کے ضمیر کا امتحان ہے، لیکن عوام شاید اپنے ضمیر کو جگائے بھی. حسن نثار صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ڈسکشن میں جوائن کیا. ہارون الرشید صاحب آپ نے بھی ساری گفتگو سنی. 3rd فورس ہے اور کہہ رہے ہیں اس کو آزمائے، اور آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی نیکسٹ وزیر اعظم عمران خان ہوں گے اگلے جو الیکشنز ہوں گے. تو کیا عمران خان کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہ تقدیر بدل دیں گے؟ جو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے یہ کیسے ختم ہوگی؟ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ملک کی حالت زار ہے. اس پہ اپوزیشن کہتی ہے جی ہم جلسے کریں گے، احتجاج کریں گے، لیکن یہ مسئلہ پچھلے 4-5 سال سے ختم نہیں ہو رہا. تو پھر عمران خان کے پاس ایسا کیا سلوشن ہوگا کہ وہ تمام مسائل کو حل کر دیں؟ نہیں، عمران خان کے پاس نہیں ہے. قومیں اپنے مسائل حل کرتی ہیں، ایک آدمی نہیں حل کرتا. جب قائد اعظم کو 36 کے الیکشن میں 4.3% لوگوں نے ووٹ دیے اور 46 میں 9 برس کے بعد 76.5% لوگوں نے ووٹ دیے تو قوم یکسو ہو گئی اور ہم آہنگ بھی ہو گئی. قوم جب بیدار ہوتی ہے تب صورتحال بدلتی ہے. کوئی شخص تقدیر نہیں بدلتا، ویسے تو اللہ تعالیٰ تقدیر بدلتا ہے، وہ انسانوں کے دلوں میں صالح خیالات ڈالتا ہے اور ایک پاکیزہ روش ان کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. مجھے بالکل کوئی مایوسی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تبدیلی کا سوال ہے، اگر میرا اندازہ درست نہ ہو تو اگلے برس ہو جائے گی. اور میرا اندازہ یہ ہے، انسانوں کے اندازے ہیں بار بار میں عرض کرتا ہوں، درست ہو سکتے ہیں، نادرست ہو سکتے ہیں. 130 سے 170 کے درمیان سے عمران خان لے گا. میری دلیل یہ ہے کہ جو 4 آدمی اس گفتگو میں شریک ہیں، آپ ہیں، ڈاکٹر شاہد مسعود ہیں، میں ہوں، ہم چاروں عمران خان کو ووٹ دینے والے ہیں. 3 کے بارے میں تو مجھے یقین ہے، چوتھے کا بھی میرا یہی خیال ہے. مجھے تھوڑا سائڈ پہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. مایوسی زندگی میں کوئی آپشن نہیں. اور یہ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ نے کہا ہے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اسراف کیا ہے، یعنی اپنی زندگی ضائع کر دی، وقت ضائع کر دیا، دولت ضائع کر دی، اپنی ساری پوٹینشیل ضائع کر دیا. میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. ہم نے یہ ایران میں دیکھا ہے، ہم نے افغانستان میں دیکھا ہے. ایک سپر پاور ڈیفیٹ ہو گئی، دوسری ہو رہی ہے، تاریخ بدلنے کے لیے جا رہی ہے. مقبوضہ کشمیر میں تاریخ بدل رہی ہے. کوئی دنیا کی طاقت انہیں غلام نہیں رکھ سکتی. ہمارے یہاں
لوگوں کی تقدیر بدلے گی، اللہ تعالیٰ بدلے گا، لوگوں کی بیداری سے بدلے گا. قرآن یہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسانوں کے لیے وہی کچھ ہے، بس وہی کچھ ہے جس کی انہوں نے کوشش کی. بالکل جتنی ہم کوشش کرتے ہیں جس نیت سے کرتے ہیں، نیت اہم ہے. اب ہماری نیت یہ ہے، بہت بڑی تعداد، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کا تحفظ چاہیے، ہمیں صاف ستھرا رزق چاہیے، ہمیں ظلم سے نجات چاہیے. میں یہ پتہ نہیں ہمارے دوست کتنا گلیوں بازاروں میں پھرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں زیادہ پھروں. میں گلیوں بازاروں میں دیکھتا ہوں بڑی عمر کی عورتیں، 50-55 برس کی، یعنی بچے 14-15 سال کے، 16 سال کے، مڈل ایج کے، نوجوان، پڑھے لکھے، کم پڑھے لکھے، ان پڑھ تو خیر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، جاہل تو پیپلز پارٹی کے ساتھ. تبدیلی کے لیے کام کر رہے ہیں. کوشش سے تبدیلی آتی ہے، دعا سے نہیں آتی. خالد صرف دعا سے کوشش نہیں آتی، وہ بھی کہا جاتا ہے نا، حرکت میں برکت ہے کہ کوشش سے کریں نہیں گے. آتی ہے. بجلی احتجاج سے نہیں آئے گی، کسی پرپوزل سے، کوئی منصوبے سے آئے گی. میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ تبدیلی کا سال ہے اور تبدیلی آپ کو لگ رہی ہے. میں ڈاکٹر شاہد صاحب سے پوچھ لوں. ڈاکٹر شاہد صاحب، آپ نے ساری گفتگو سنی، تبدیلی کا سال ہے، تبدیلی لگ رہی ہے. ایک آپشن ہے عمران خان کا، اس میں ذکر ہوا حکومت نے جب 4 سال پورے کر لیے تو عوام کے پاس یہ کس منہ سے جائیں گے؟ کیا یہ سیاسی شہید جو بننے کی اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے اس بیس پہ جائیں گے؟ کیونکہ بدلے میں عوام کو کچھ نہیں ملا نا. لوڈ شیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں، غربت دیکھ رہے ہیں، بہت سارے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں. تو پھر عوام کے پاس یہ کس منہ سے جائیں گے؟ کس طریقے سے ووٹ لینے جائیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایک وضاحت کر دوں، میرے انتہائی محترم دوست ہیں اور بہت ہی میں پی ٹی آئی کا میرا ووٹ تحریک انصاف کو جائے گا یا کس کو جائے گا یہ کانفیڈینشیل ہوگا، یہ ابھی طے نہیں ہوا. اور میں عمران میرے دوست ہیں سارا سال سے، لیکن مطلب میرا کوئی ان کے ساتھ کوئی سیاسی طور پہ میں وابستہ نہیں ہوں. میں ان کو سپورٹ ان کے اچھے مقاصد میں بالکل کرتا ہوں، لیکن میں نہ ممبر ہوں پی ٹی آئی کا اور نہ میرا ووٹ ان کے لیے ہوگا، یہ طے ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اکانومی کا بہت بڑا رول ہے. حسن نثار صاحب چلے گئے محفل سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی. اس وقت بھی اکانومی کا رول تھا، اس وقت بھی باغات کہاں ہیں، کنویں کہاں ہیں، کس شخص کے پاس وسائل ہیں، پانی کے جھگڑے، غنیمت، مال غنیمت کے ایشوز، زکوٰۃ کے معاملات. ریاست کو چلانے میں اکانومی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. ٹرائبل سوسائٹی جو وہاں تھی اس وقت کہ جی قریش اور باقی معاملات جو اس وقت چلے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آج بھی آپ کے یہاں ٹرائبل سوسائٹی ہے. آپ کے یہاں محلے میں ایک پڑھا لکھا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے آج بھی پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہو ہم نے اپنے بچے کو جی بلوچوں میں نہیں دینا، سندھیوں میں نہیں دینا، او جی لڑکی پنجابیوں میں نہیں. پھر پنجاب میں آپ چلے جائیں، وہ کہتے ہیں برادری سے باہر نہیں، او رشتہ نہیں ملا. دیکھیے ہم لوگ جس معاشرے جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں یہ باتیں، اور پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، تعلیم یافتہ طبقے کے اندر آج بھی یہ ایشو ہے کہ جی بچہ ادھر نہیں جانا، جی ادھر نہیں دینا رشتہ، اس کے ساتھ یہ ہو گیا. اچھا، اب معاملہ یہ ہے سارا جو بات میں نے پہلے کی تھی کہ آپ کی اکانومی کس طرح آپ کے الیکشنز پہ اثر انداز ہوتی ہے. 80 ملین ووٹر ہے، اس میں سے 50 ملین ووٹر 200 روپیہ روز سے کم کماتا ہے. بالکل. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر میں یہاں پہ 6 دیگیں پکوا دوں اور میرے سامنے جس کا جلسہ ہو رہا، دیکھیں نا، باپ کی پیشی ہو رہی ہے صبح توہین عدالت میں اور بیٹا 93,000 ووٹ لے کے کامیاب ہو رہے. دیکھیں نا، ایک اکانومی ہے جس کو پولیٹیکل اکانومی کہا جاتا ہے، جس کو وسائل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ یہاں پہ قوم کو لعنت بھیج کے سب کو برا بھلا کہہ کے آپ اس الیکشنز کی ڈائنامکس کو دیکھیں. وہاں پہ 200 روپے سے نیچے جو آپ اپنے ٹاک شوز کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے، آج وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہارون شیسا بڑے اچھے آدمی ہیں، ڈاکٹر شاہد بڑے اچھے آدمی ہیں. کل وہ کہیں گے کہ کتنا ذلیل آدمی ہے ڈاکٹر شاہد، کس طرح کی باتیں کر رہا تھا. لوگوں کا شعور حالات اور وقت کے لحاظ سے چینج ہوتا ہے، خاص طور پہ ان معاشروں میں جہاں پہ جس کو وہ جو ولیم لینڈ کا ایک آیا ہوا ہے 4th جنریشن وارفیئر، بالکل یہاں اس میں مورل، مینٹل اور فزیکل تینوں قسم کی جنگوں میں ہوتا ہے ایک شخص. مینٹل، مورل، فزیکل. روٹی کے لیے بھی لڑ رہا ہوتا ہے، ذہن میں بھی لڑ رہا ہوتا ہے، اور اپنی روایات کے لیے بھی لڑ رہا ہوتا ہے. 3 لیولز پہ یہاں پہ 4th جنریشن وارفیئر ہو رہی ہے پاکستان میں. اور اس میں آپ اکانومی کو سائڈ پہ رکھ کے کہیں کہ لوگوں کو تیزاب میں نہلا دو، ڈال دو، شعور نہیں ہے،
یہ میرے خیال سے زیادتی ہوگی. یہ شعور کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک ہم ایڈ کر دیں کہ جیسے جمشید دستی پہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ الیکشن کیسے جیتے. پولیٹیکل اکانومی کا ذکر کریں تو شاید یہ زیادہ وہ بینیفٹ ہوگا کہ جمشید دستی پہ باقاعدہ ریسرچ کی گئی. یہی تو پولیٹیکل اکانومی ہے ڈاکٹر صاحب جس کا آپ ذکر کریں. اسی پہ مزید ہم بات کریں گے کہ ایک طرف جعلی ڈگری اینڈ پھر وہ الیکشن میں جب جاتے ہیں تو وہ بھاری ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں. تو یہ پھر کون سا پاکستان ہے اور پھر لوگ پھر شکایات کیوں کرتے ہیں؟ کچھ ہم بات کریں گے لوڈ شیڈنگ اور معاشی مشکلات کے حوالے سے ایک مختصر سے بریک کے بعد. کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پولیٹیکل اکانومی کا ذکر کیا گیا اور ہم نے ذکر کیا کہ جمشید دستی کس طریقے سے الیکشن جیتے. ہم پنجاب حکومت کی بات کرتے ہیں تو 33 ارب روپے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اور 12 ارب لیپ ٹاپ پہ لگائے جاتے ہیں. 45 ارب وفاقی حکومت BISP پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ لگاتی ہے. تو پولیٹیکل اکانومی پہ سیاسی جماعتیں چل رہی ہیں اور یہ جو پیسہ ہے پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جسے اپنی وہ اشتہاری مہم کے لیے یوز کرتے ہیں. ہارون اور رشید صاحب آپ بھی ساری گفتگو آپ نے سنی. تو پھر پاکستان میں تبدیلی کیسے آئے گی جب ہم تبدیلی کا ذکر کرتے ہیں, پھر تھرڈ فورس کا ذکر کرتے ہیں اور پھر جیسے ہم نے بے تحاشا مسائل کا ذکر کیا, تو ان سے نجات کون دلائے گا؟ نجات تو خیر عوامی جدوجہد سے ہوتی ہے. وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. بہت پیچیدہ فیکٹرز ہوتے ہیں. دیکھیے جب تبدیلی کی لہر آتی ہے جیسے 46 میں آئی, جیسے 70 میں آئی, پہلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی بھٹو صاحب نے بنائی اور وہ کامیاب ہو گئی, اسی طرح کی ایک لہر ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی والے کس چیز پہ تحقیق کر رہے ہیں؟ جو مد مقابل تھے دستی صاحب کے, وہ عوام کے لیے اویلیبل نہیں تھے. حالانکہ وہ بہتر لوگ تھے لیکن وہ پرانے کنزرویٹو لوگ تھے اور دستی جو تھا وہ لوگوں سے ملتا تھا. یہ بڑی سادہ سی بات ہے. اب پولیٹیکل اکانومی, بالکل میں حسن نثار صاحب سے اگری کرتا ہوں. اکانومی بائی پروڈکٹ ہوتی ہے بعض چیزوں کی. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو جائے, انسانوں کو آزادی مل جائے, پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہو جائے, یعنی آزادی بھی ہو اور ڈسپلن بھی ہو, یعنی لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو, انسانی صلاحیت بروئے کار آتی ہے. اکانومی ہمارے سامنے چین میں بلڈ کی ہے. چین میں ایوریج انکم تھی $180, پاکستان میں تھی $380. اب ہم سے وہ کوئی 10 گنا زیادہ ہو گئے. ملائیشیا میں $500 تھی, اب کوئی $5000 ہے. تو بھائی ترکی میں ہمارے سامنے ہوا. عوامی امنگوں کے مطابق نظام, سیاسی استحکام, سرکاری ادارے رکاوٹیں پیدا نہ کریں, اور یہ وہ سارے کام ہیں جو ایک ایوریج آدمی کر سکتا ہے, درمیانی ذہانت کا ایک آدمی کر سکتا ہے, جو بددیانت نہ ہو, اپنے لیے نہ جیتا ہو. عمران خان نہیں, عمران خان جیسا کوئی بھی آدمی ایک ذرہ اخلاص بھی اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتا اور اس سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے. مگر یہ بات افسوس کے دانشوروں کی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ جزیات میں الجھتے ہیں. صحیح. لیکن ہارون صاحب ہم حکومتوں کا ذکر کر رہے ہیں, مرکز اور وفاق کی ہم نے جیسے بات کی, اور میں ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی پوچھوں گی. 80 ارب روپے دونوں حکومتیں اپنی پبلسٹی پہ عوام کے پیسے کو انتخابی مہم, اشتہاری مہم میں اس کو استعمال کر رہی ہیں. اربوں روپیہ تقسیم ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو لوڈ 80 ارب روپے نہیں, آپ کی اجازت سے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ جتنا پیسہ گیا ہے, سستی روٹی پہ جتنا گیا ہے, لیپ ٹاپ پہ جتنا گیا ہے, وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے ڈسکریشنری فنڈ پہ جتنا گیا ہے, یہ سارا میرا اور آپ کا پیسہ ہے. بالکل. اور ہمارے پیسے پہ شہباز شریف صاحب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, ہم لڑنے انہیں نہیں دیں گے. شہباز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, ہم کیا اندھے اور پاگل ہیں؟ ہم نکلیں گے, گلیوں میں پھریں گے اور لوگوں سے کہیں گے یہ ہمارا پیسہ صرف کر کے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. تو ایسا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں ہم انہیں لڑنے نہیں دیں گے, ہم انہیں جیتنے نہیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل, چلے جیتنے نہیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں جانب اشتہار, بڑے بڑے اخباری اشتہار, ٹی وی پہ حکومت پنجاب, وفاقی حکومت, اور عوام کے لیے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو پھر بدلے میں تو لوڈ شیڈنگ 22 گھنٹے کی تو موجود ہے, عوام کے لیے تو کچھ نہیں کیا. یہ پیسہ تو ایسے ہی تقسیم ہو رہا ہے. دیکھیں ایک حد تک یہ بات درست ہے کہ پولیٹیکل اکانومی پیسہ بہت لگا دیا جائے تو وہ معاشرے کا ایک حد تک خد و خال وضع کر دیتا ہے کہ آپ کو ایک بدصورت سی, انتہائی بدصورت سی کالی کلوٹن ہپشن جو ہے, آپ اس کو میک اپ ویک اپ کر کے آپ اس کو حسین عالم بناتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ تھوڑی دیر بعد بارش ہو گئی تو سارا میک اپ ہو جائے گا. تو اسی طرح سے آپ وقتی طور پہ اشتہار چھپوا کے پمفلیٹس, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, میں جو بات کر رہا تھا, میں
उसी इस बात को इंडोर्स भी करता हूं, इख्तलाफ भी करता हूं थोड़ा सा। होता यह है कि चूंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी या तो जिन मुल्कों की मिसाल दे रहे हैं, चाइना की या बाकी मुल्कों की, उन मुल्कों में जमहूरियतों के रस्ते में जो आपका ट्रेडिशनल सिस्टम है पार्लिमानी जमहूरियत का, कि जहां लोग एक उस्ताद को, एक वाइस चांसलर को, एक आलिम दीन को सुनना नहीं चाहते, टीवी पे देखना नहीं चाहते। आप मेरी जगह किसी अच्छे पढ़े लिखे आदमी को, वाइस चांसलर को बुला के लिए, लोग कहेंगे क्या बकबक कर रहे हो, हटो जी, चैनल चेंज करो। लोग चाहते हैं लड़ाई, दंगल, फसाद, दो औरतें लड़ रही हैं, दो आदमी। देखिए ना लोग की साइकी, लोग वो सुनना ही नहीं चाहते ढंग की बात। वो कहते हैं कि जी उसको देखो। उनको चाहिए मौला जट। उनका हीरो कौन है? मौला जट। तो आप उनको एक आर्ट मूवी बनाएं और जरा पाकिस्तान में रिलीज करें, वो डब्बे में पिट जाएगी, वो रिलीज ही नहीं होगी। चलेगी कौन सी? आपकी भरपूर फिल्म कौन सी चली है तारीख में पाकिस्तान में? मौला जट। ये आपका मिजाज है। तो क्या ये सियासी मौला जट बरकरार रहेंगे? इसका मतलब यही आएंगे, नहीं, मौला वो क्या है, मौला मारे तो मौला नहीं मरदा। ये मौला को भी कोई मौला ही मारेगा आके, तो ये मौला मरेंगे। और वो मौला जो है वो डंडे लेके, सोटे लेके आता है, वो पब्लिक निकलती है रोडों पे। देखिए ये फाखरा जो है ना, फाखरा एक सिंबल बन गई है, यानी उसने अपने आप को जला लिया। मैं ये समझता हूं कि हमें यानी अवाम को अगर ये जिंदा रहने का हक नहीं दे रहे तो मरने का हक कम से कम हम खुद दे देना, हम इनके हाथों ना मरे। मतलब मैं अगर हूं तो मैं कहूंगा यार मैं कम से कम 2-4 का सर फाड़ के फिर मरूंगा। तो कम से कम उसको मैं जरूर सॉर्ट आउट करूंगा जिसने मुझे बर्बाद किया। बदला लेंगे, बिल्कुल। ऐसे नहीं होगा कि मैं जाके और छलांग मार के मर जाऊं। और लोग मेरा ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता उस मरहले की तरफ अवाम जा रहे हैं। ये कुछ पंजाब में, जो कराची में, यानी आप देखिए पुलिस गायब। भाई पुलिस गायब, शारा फैसल पे लूटमार टिकट चल रहे हैं। ओ भाई पुलिस गायब हो गई शारा फैसल पे, लोगों ने आज एक डाकू को खुद मार दिया। तो मैं जाके कल मैं लूटमार करूंगा वहां जाके, ठीक है ना? मैं क्यों ना छीनूं अपना हक? मैं इसलिए बैठा रहूंगा गाड़ी में कि लोग मुझसे छीन के ले जाएं। मेरे पास वक्त कम है डॉक्टर साहब, वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद मसूद साहब और हारून रशीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू हुई, पाकिस्तान के सियासी हालात, 4 साल जमहूरियत ने आम इंसान को क्या दिया। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के अवाम को देखते हैं तो उनके हालात वाकई मिजरेबल हैं। और डॉक्टर साहब का यही कहना है, और जो बाकी नजर यही आ रहा है कि लगता है कुछ है कि लोग अपना हक लेने के लिए खुद ही सड़कों पर आने वाले चंद दिनों में निकलेंगे। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। फेसबुक पे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।